देख रहे हैं प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा और वॉइस टुडे न्यूज़ की स्क्रीन पर मैं हूं मोहसिन नदीर चौधरी। कुछ ताख़ीर से ये व्लॉग आप तक पहुंच रहा है, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो मौजूदा हालात के तनाजुर में ही तरतीब दिया गया है। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, उन्हें सज़ा होगी या इससे भी बढ़कर कुछ और? क्या उड़न खटोला आएगा और कप्तान को ले जाएगा? ये बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहनों में है। इसके अलावा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, इसका फ़ैसला हो चुका है, वो आपसे शेयर करेंगे। मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे वॉइस टुडे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नया व्लॉग हो वो आप तक पहुंचता रहे। तो बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 1 साल पहले मेरा एक व्लॉग वो रिकॉर्ड पर मौजूद होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें मैंने ये कह दिया था कि जी का जाना ठहर गया है, कि इमरान खान साहब के हवाले से कि ये बात तयशुदा है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब का रोल कम से कम तर होगा। ये तवक्को नहीं की जा रही थी, जो आज के हालात ने जिस सिमत पलटा खाया है, लेकिन ये तय था कि उसको करटेल किया जाएगा। और मैंने जिस महफ़िल में भी मुझे मौका मिला, जहाँ पे भी मुझसे राय ली गई, तो मैंने बरमला ये कहा कि जनाब, मेरे हिसाब से बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि इमरान खान की तरफ गेम वो दोबारा पलटे। तो हर कोई यूँ तंज़िया उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी, वो एग्री नहीं करता था कि क्या वाकई इस तरह भी मुमकिन है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत वो बामे अरूज पर थी और बिलाशुबा ऐसा ही था। लेकिन जो हालात हमें बताए जा रहे थे, क्योंकि ये बात जहन में रखिएगा कि एज ए जर्नलिस्ट हमारा दायरा थोड़ा सा कैनवस वो वसी होता है बाकियों की निस्बत। जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, उनका दायरा हमारे से भी ज़्यादा वसी होता है। तो मालूमात का वहाँ पे भी कुछ दोस्त बैठे हैं जिनसे तबादला ख्याल करके हम कुछ चीज़ें हमारे कानों तक पहुँचती हैं। होना क्या था कि एक प्लान तरतीब था कि जो भी जिस तरह केसेट पुरानी एक चली थी, आपको याद होगा, नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़, उसी को आहिस्ता आहिस्ता दोहराया जा रहा था, जिसकी तरफ मरीम नवाज़ भी इशारा कर रही थी कि आप जब तक बैलेंसिंग नहीं करेंगे, इसको नाहल नहीं करेंगे, इसको अंदर नहीं करेंगे, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, तो तब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। बरमला उन्होंने कहा, और ये वाकई एक प्लान का हिस्सा था जिस तरफ ये सारा सिलसिला जा रहा था। लेकिन वो फासला कुछ ज़्यादा था। उसके अंदर इमरान खान के पास स्पेस मौजूद थी, अदालतें भी उन्हें भरपूर सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 9 मई के जो हालात बने हैं, उसमें एक ख़ुदकुशी, यूँ कह लें आप, खुदसोजी कह लें, ख़ुदकुशी कह लें, कि ये की गई है और खान साहब ने ख़ुद को खुद समझ लीजिए कि ज़ख्मी करके खुद ही वो गड्ढे में जा गिरे हैं, जहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ मट्टी डाली जाना वो मकसूद है इस सारे मामले पर। ये चीज़ गैर मुतवक्के नहीं थी कि 9 मई को जो हुआ ये होना ही था। ये 9 को ना होता तो शायद कुछ अरसे के बाद ये वकूफ़ पज़ीर होता कि जब भी इमरान खान साहब को पकड़ने की कोशिश की जाती तो ये होता, क्योंकि ये चीज़ें उनके अपने कैंप से बरमला कही जा रही थी कि अगर ये हुआ तो ये हमारी रेड लाइन है और हम ये चीज़ें अबूर करेंगे। टारगेट उनका फ़ौजियों की तरफ सेट था। क्यों था? आपको याद होगा कि 2010 से या 9 से कह लें या 10 से कह लें, जब इमरान खान को ये फ़ैसला किया गया कि आने वाले सियासी सेटअप में उसका हिस्सा होगा, तो तब उसकी ग्रूमिंग की गई और मुखालफिन को वो उन पे ऐसे ऐसे वार किए गए कि उनको चोर, डाकू और करप्ट तरीन ज़ाहिर करके उनकी पिक्चर सारे लोगों के सामने पेश की गई। इमरान खान ने इस सारे मामले को, आप उनके बयानात उठाकर देख लें, नेकी और बदी की जंग के तौर पर वो सामने लाए। और जब रजीम चेंज वाला मामला हुआ तो उस वक़्त आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो सियासी जमातों की तरफ उनका फोकस था, तो वो उन्होंने फ़ौज की तरफ कर दिया और ये तासर देने की कोशिश की कि ये एक आदमी है जो मुझे टारगेट कर रहा है या इससे मुझे कत्ल किए जाने का शुबा है। वो ख़ुद को
ان کے حواریوں نے بھی اور خود کو اس طرح پینٹ کیا، بہت سے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے کہ وہ ایک اعلیٰ منزل پر فائز ہوئے جنہیں خصوصی پیغام رسانی کے لیے یہاں بھیجا گیا، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے بھیجا گیا، ایک اوتار کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا اور باقیوں کو بیکار ظاہر کیا گیا۔ فوج کی طرف اتنا ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ جو ہیں سراج الدولہ کا جو تھا میر جعفر میر صادق جو تھے وہ کون تھے، اور یہ نشانہ کر کر کے بعد میں پھر نام بھی لیے گئے۔ فوج کے خلاف براہ راست انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا تھا، اور یہ عمل ہونا ہی ہونا تھا یہ جب بھی ہوتا، کیونکہ وہ اس کو ایک جہاد سے تعبیر کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ ہوا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ پکڑ لیا گیا ہے عمران خان کو، تو ان کے اپنے جو ٹارگٹ پہلے بھی جو سیٹ تھے کہ یہ کچھ مہینے ڈیڑھ سے یہ تیاری ہو رہی تھی کہ فلاں 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 جگہوں پہ آپ نے جا کر ہٹ کرنا، اور ان کے لوگ بعض محفلوں میں جو ہے وہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے اگر یہ ہوا تو وہ وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جائیں گے۔ تو اس میں جو صورتحال بنی وہ سب کے سامنے ہے، اس کو زیادہ ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ پلان تھا کیا؟ پلان یہ تھا کہ خدا نخواستہ وہاں پہ فوج اگر دوسری طرف سے فائرنگ کرتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ لازمی بات ہے اموات ہوں گی، شہید ہوں گے، تو ان کی لاشیں وہاں پہ رکھ کر تو وہاں پہ ایک سیاسی طور پر اس معاملے کو اٹھا دیا جاتا۔ اب ہوتا کیا؟ پلان یہ تھا کہ بتایا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ اندر خانے جو ہے فوج میں بغاوت ہے، فوج کے بہت سے کور کمانڈر جو ہیں وہ ان کے حامی ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی، اور وہ اگر خدا نخواستہ آپ کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو وہ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا، عدالتوں سے بھی آئے گا، وہاں بھی فوجیوں کی طرف سے بھی آئے، عدالتوں کی طرف سے تو بلا شبہ ریئیکشن آیا، اور عمران خان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ رہا بھی کیا گیا اور واپس بھجوایا گیا۔ اگلا سٹیپ جو تصور کیا جا رہا تھا کہ فوج میں بغاوت ہوگی، جو سیکنڈ فیز ہے وہ فرسٹ فیز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوگا، اور اس کے بعد عمران خان کو جو ہے پروٹوکول سے اٹھایا جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس میں لوگ گھسیں گے، اسی طرح کی بڑی بڑی عمارات میں گھسیں گے اور قبضہ کر لیا جائے گا، اور لوگ جا کر عمران خان کو اس مسند پر وزیر اعظم کی بٹھائیں گے اور فوج ان کو سلوٹ مارے گی، اور اس کے بعد معاملہ فلم جو ہے وہ دی اینڈ ہوگی اور نئے ایک فیز کا آغاز ہوگا۔ جو بھی باغی کہلائیں گے ان کی گرفتاریاں ہوں گی اور سب بندر ہوں گے۔ لیکن فوج میں یہ چیز ریئیکشن الٹ سامنے آیا ہے۔ اگر فوج خدا نخواستہ گولیاں چلاتی تو آپ اور ہم جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ روکا کیوں نہیں گیا، تو ہم یہ کہتے کہ یار دیکھیں انہوں نے اپنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ گولیاں چلا دیں اور اپنے ہی سویلینز کو مار دیا، تو سب کی تنقید جو ہے وہ فوج کی طرف ہوتی ہے، اور واقعی فوج کو اس ریئیکشن میں جو وہاں پہ جو دوسری آوازیں تھیں تو وہ بھی اس کی حامی ہوتی، لیکن اس سب کا الٹ ہوا۔ بڑی دانش مندی سے جو ہے وہ پاک آرمی کی کمان نے اس معاملے کو سنبھالا اور اس میں ریئیکشن فوری ظاہر نہیں کیا، اور اب جو ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تمام مقدمات جو ہے وہ چلائے جائیں گے۔ عدالت نے جتنا ریسکیو کرنا تھا شاید کر لیا، اب اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونا ہے۔ ہونا کیا ہے اب؟ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پارٹی عمران خان کی جو ہے وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینے میں 2 میں زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اندر نہ صرف پارٹی بین ہوگی بلکہ عمران خان صاحب کو گرفتار تو ان کو ہونا ہے، کیونکہ بہت سے کیسز ہیں اس میں، نیب کے بھی ہیں اور دوسرے جو انسداد دہشت گردی کے ہیں وہ بھی کیسز ہیں، اور آرمی ایکٹ بھی ہے۔ گرفتار تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ کتنے گھنٹوں میں ہوتے ہیں، کتنی دیر میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ریئیکشن کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کو وہ ریئیکشن جو ہے نہیں دینا ہے۔ پنچھی ابھی سے اڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو جیسے جیسے ان کی گرفتاری کا عمل ہوگا اور ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا تو یہ پنچھیوں کی اڑان جو ہے آپ مزید بھی دیکھیں گے۔ جمشید چیمہ جیسے، عامر کیانی جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ بیہائنڈ دی بار ہیں، اسد عمر صاحب بھی ایسے ہی ہے۔ تو چھوڑتے ہیں عدالتی حکم پر تو پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ کو 5 بار پکڑ لیا گیا۔ یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اب جو ہے معاملہ اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ اب اس کو ریورس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ پارٹی کو بھی بین کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آرمی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ٹرائل میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ کم سے کم جو ہے وہ 10 سال ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے معاملات آگے چلیں گے۔
اب بھی ایک بات یہ درست ہے کہ اڑن کھٹولے کی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ کوئی جہاز بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، جس طرح میاں صاحب کو جو ہے ریسکیو کیا گیا تھا، اب بھی یہ بات چلی ہوئی ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہوگا ضرور، لیکن ابھی نہیں۔ سزا ضرور ہوگی، اور اس سزا کے بعد جو ہے پھر انہیں کسی بنیاد پر جو ہے وہ میڈیکلی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد کے بہانے سے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا جائے گا۔ جو بڑی بات اب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ پلان میں شامل نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ 2023 میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ 2023 میں الیکشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی ریٹرننگ افسران کے نام طلب کیے گئے کہ نئی مردم شماری ہوئی ہے، لیکن کہہ دیا گیا ہے کہ 2017 کی جو مردم شماری ہے، جو سابقہ حلقہ بندیاں ہیں، انہی کے مطابق جو ہے انتخاب ہوگا۔ مسلم لیگ نواز اور کی جانب سے خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو قائدین ہیں مقامی، جو اپنے ورکر ہیں، ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ الیکشن جلد ہونے جا رہا ہے، 8 اکتوبر کو نہ صحیح جو کہ ڈیٹ دی گئی ہے، زیادہ چانسز یہی ہوں گے کہ اسی وقت ہو جائیں، ورنہ 1 مہینہ ہو سکتا ہے اس سے مزید کسی تیاریوں کے سلسلے میں ڈیلے ہوں۔ لیکن جنرل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور دونوں جگہوں پہ صوبوں میں بھی اور اس میں قومی اسمبلی میں بھی جو ہے دونوں جگہوں پر یک وقت جنرل انتخابات ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس وقت تک ستمبر میں منصب سنبھال چکے ہوں گے، اور صدر مملکت بھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے معزول ہو چکے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے پتے جتنے مطلب راستے تھے، جو رکاوٹیں تھیں، وہ ساری کی ساری صاف ہو چکی ہوں گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسے مذاق مت سمجھیے گا کہ 90% چانس یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا نشان الیکشن میں نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا امیدوار الیکشن میں نہیں ہوگا۔ دیگر جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری الیکشن لڑیں گی، ان کے امیدوار ہوں گے۔ اب یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ڈیمورلائز ہوگا، وہ الیکشن میں کسی کو ووٹ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا، تو لیکن جو بھی الیکشن میں آمنے سامنے امیدوار ہوں گے، لازمی بات ہے مقابلہ بھی انہی کے درمیان میں ہوگا، اور ہار جیت بھی انہی کے درمیان ہوگی۔ یہ الیکشن اکتوبر یا نومبر کے اندر جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف گرفتاریوں کے حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی، بلکہ پارٹی چھوڑنے والوں کی ایک لمبی طویل فہرست آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، اور الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ایک بار پھر طنزیہ مسکراہٹ اس بات پہ دینی ہے تو وہ ضرور دے، لیکن معاملہ بالکل فلم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کلوز ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں۔ آپ یہاں تک دیکھ لیجئے کہ سابق آرمی چیف کے گھر میں 3 بار چھاپا پڑا، ان کے داماد کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کی جو نواسی ہے ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں ہوئیں۔ مطلب یہ کہ کہیں جگہ پر، کسی جگہ پر بھی ٹالرنس کا مظاہرہ، بلکہ زیرو ٹالرنس جو ہے وہ لاگو کی جا رہی ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی، سب سے مساوی سلوک ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ضرور بہتر ہوگا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو بہت سے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ سب کے سامنے آئے گا کہ کیا جو ہو رہا تھا، جس کے ہم گن گا رہے تھے، کہ کیا وہ درست تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال الیکشن کا بگل بج چکا ہے، یہ بڑی خبر ہے، اور اگلے چند ماہ کے دوران جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ آپ بھی تیاری کیجئے اور ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ میری پھر ایک بار گزارش ہوگی کہ آپ ویلاگ جو ہے اسی طرح کے دیگر ہمارے جو نیوز ہیں ان کو پانے کے لیے آپ ہمارا جو یہ چینل ہے وائس ٹوڈے نیوز، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔